बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, दुख तकलीफ़ परेशानी दूर फरमाए, आप सबको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी ईमान अता फरमाए, आपके बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के बच्चों के नसीब अच्छे बनाए, अच्छे स्पाउस मिलाए, अच्छी उनको अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बहनें, बीबियाँ, माएँ यहाँ पे गुरुद्वारे के सामने बैठी हैं। आज यहाँ पर गुरुद्वारे में शादी है और यहाँ पर शादी का गठबंधन हो रहा है और ये सारे बहन भाई जो हैं वो खुशी का इजहार करते हैं और अच्छे अच्छे मलबूसात में, अच्छे अच्छे कपड़ों में तैयार होके आए हैं। जब इंसान किसी की खुशी में खुशी करता है तो खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, और जब गमी में गमी करता है तो गमी कम हो जाती है। खुशियाँ बांटने से ज़्यादा होती हैं, खुशियाँ बांटने से ज़्यादा होती हैं और गम बांटने से कम होते हैं, गम बांटने से कम होते हैं। इसलिए ये एक ज़िंदगी का एक टाइम होता है जब बच्चा पैदा होता है अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से, और बच्चे के दिन रात माँ बाप उसके पालने में, उसको खिलाने पिलाने संभालने में, उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके कारोबार के लिए तगदो करते हैं, कोशिश करते हैं, सारी ज़िंदगी लगा देते हैं अपने बच्चे के लिए। एक माँ बाप 4-4, 6-6, 10-10 बच्चों को पैदा करते और पालते हैं, लेकिन ये बदकिस्मती की अलामत है कि एक माँ बाप उनके साथ इतने बच्चों से नहीं संभाले जा सकते। फिर भी यूँ खुशकिस्मत होते हैं जिनके बच्चे फरमाबरदार खिदमतगार होते हैं और लायक होते हैं और माँ बाप की आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बनते हैं, माँ बाप से दुआएं लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास ही गुरुद्वारा है जिसमें जब शादी होती है तो हम कोशिश करते हैं आपके लिए जाके अनजान लोगों में जाके वीडियो बनाते हैं और आपको अपना जो मुल्क से बाहर है हम रहते इनका कल्चर भी दिखाते हैं, मज़हब भी दिखाते हैं और हम अपने ट्रेडिशनल भी जो भी कुछ होता है वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। ये यहाँ पर ढोल बज रहा था, लेकिन जब तक मैं तैयार होकर गई तो वहाँ ढोल ख़त्म हो चुका था। तो ये एक साइड में यहाँ पर ये हमारे इंडिया से सिख बहन भाई हैं, एक तरफ सारे लड़की वाले खड़े होते हैं, एक दरमियान में जो मेन गेट है, डोर है गुरुद्वारे का, तो वहाँ पर फूल बना हुआ है। फूल की दूसरी तरफ लड़की वाले खड़े हो जाते हैं, फूल की इस तरफ आके बारात की तरह आती है ढोल ढमक्के के साथ और लड़के वाले खड़े हो जाते हैं। फिर इनके लिए दुआएं खैर होती है, दोनों फैमिलियों के लिए प्यार मोहब्बत की दुआएं होती हैं, इनका अच्छा सलूक के लिए, इनकी वेल विशर, इनके फ्यूचर की बेहतरी के लिए। तो उसके बाद फिर ये लोग अंदर जो इनका हॉली प्लेस है, जो इनकी हॉली बुक है, वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर जो फैमिलीज़ होती हैं वो लड़के वाले एक साइड में बैठ जाते हैं, लड़की वाली दूसरी साइड में बैठ जाते हैं, और जो बाकी जो होते हैं जो लड़का और लड़की वो जो हॉली बुक है तो वो उसको पढ़ते हैं, जो वहाँ पे प्रीस्ट होते हैं वो उसको पढ़ते रहते हैं और वो सुनते हैं और वो चक्कर लगाते हैं, उसके इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं लड़का और लड़की और मत्था टेकते हैं, और चक्कर लगाने के बाद वो हर चक्कर के साथ वादा करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहेंगे, गमी खुशी में हम बराबर के शरीक होंगे, हम एक दूसरे के साथ वफा करेंगे, हम एक दूसरे की सेहत का, ज़िंदगी का, इज़्ज़त का ख्याल रखेंगे, हम एक दूसरे की फैमिली को इज़्ज़त देंगे, हम मिलकर चलेंगे। तो वो इस तरह की जो कस्में होती हैं वो अपनी खाते हैं
تو وہ جو پریسٹ ہوتے ہیں وہ دعا دیتے رہتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے گلے میں مالا ڈالتے ہیں، اور اس طرح وہ ان کی شادی جو ہے مذہبی طور پر انجام پاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پر ان کو پرساد دیا جاتا ہے، وہ ایک قسم کا ہولی فوڈ ہوتا ہے جو مسجد یا جس طرح ہم مسجد میں کی طرف سے یا کسی اچھی جگہ کے ختم دعوات کرواتے ہیں، اس طرح یہ پرساد جو ہوتا ہے یہ ادھر بنایا جاتا ہے اور وہ کھلایا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ لنگر بھی ہوتا ہے، جو وہاں پر بیٹھ کے میلز جو ہیں اور فیمیلز ہیں وہ ایک علیحدہ علیحدہ چٹائیوں پر، لمبی لمبی چٹائیاں بچھی ہوتی ہیں، اس پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور اس کو کھانے کے بعد پھر سارے لوگ اپنی اپنی گاڑیوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ پھر شام کو ان کی بکنگ ہوتی ہے بہت بڑے ہوٹلس میں، بہت بڑے ریسٹورینٹس میں، تو وہاں پہ یہ سارے پھر دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کپڑے بھی چینج کر لیں، کوئی اور کپڑے پہن لیں، تو پھر یہاں پہ گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے لڑکی اور لڑکے کی دونوں کی طرف سے، اور کھانا سرو کیا جاتا ہے سب کو، اور اس طرح ان کی شادی مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر لڑکا شادی کر کے لڑکی کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹریڈیشن ہوتا ہے، یہ شادی کا جو طریقہ کار ہے، یہ ہر مذہب میں ہے، بے شک وہ ہندو ہوں، بے شک وہ سکھ ہوں، بے شک وہ مسلمان ہوں، بے شک وہ کرسچن ہوں، بے شک وہ جوش ہوں، تو سب مذہب میں جو شادی ہے اس کو مبارک سمجھا جاتا ہے، اور ہر نبی پیغمبر جو دنیا میں آئے ہیں برحق وہ سب نے شادیاں کی، ان کے بچے ہوئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ زندگی میں جو سب سے دنیا میں سب سے پہلا جو جوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا میاں بیوی کا رشتہ بنایا، اس لیے میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے یہ بہت ہی افضل ہوتا ہے، اور اس تعلق کو بہت ہی سنبھال کر بہت ہی خیال سے رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی ہیں، اس میں جو شادی ہے وہ ضروری سمجھی جاتی ہے۔ شادی کے بغیر رہنا غیر مناسب اور بد اخلاقی ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہمارے اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، اور ان کی دونوں کی رضامندی ہی ہو، تو پھر ان کا نکاح کر دیا جائے، ان کی شادیاں کر دی جائیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کتنی لمبی ہے، پتلی ہے، اونچی ہے، کتنی ڈگریاں لی ہیں، کتنا کام کرتی ہے، کیا جہیز دے گی، یہ نہیں کیٹیگری۔ تو جو لڑکا ہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا ہینڈسم ہے، سونا سلکا ہے، کتنی کوٹھیاں بیلنس بنائی ہیں، کون سی گاڑی چلاتی ہے، یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے، سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ ایون کام بھی نہ ہو تو اللہ کے ذمہ روزی ہے۔ تو آج کل جو ہم سمجھ لیتے ہیں سٹینڈرڈ جو شادی کا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہوں تو ان کا نکاح کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اپنے لڑکی کے لیے کیا دیکھنا چاہیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کا اخلاق دیکھو، دین دیکھو، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اس کو شادی کر دو۔ اگر انسان دیندار ہوگا تب بھی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور اخلاق اچھا ہوگا تو دنیا میں ملنسار ہوگا، اس کی حساب کا روزی کا جو اس کو لکھی ہوئی ہے وہ بھی ملے گی، اور اپنی ازواجی زندگی بھی بہت اچھی گزار پائے گا۔ تو ایک بار صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، نماز ختم ہونے کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور وہیں پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ اے میرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹی کا شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اس لڑکے کے بارے میں، اس نمازی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ میری بیٹی کے لیے مناسب ہے؟ تو اس صحابی نے گواہی دی کہ جی یہ بالکل نمازی پرہیزی ہے، اچھا انسان ہے۔
تو جب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دینے والے سے یہ سوال کیا کہ آیا کبھی آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا، آیا کبھی آپ نے اس کے ساتھ لین دین کیا، کیا کبھی آپ نے اس کو غصے کی حالت میں دیکھا؟ اگر یہ سارا کچھ نہیں دیکھا تو پھر آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ رشتہ جو ہے وہ آپ کی بیٹی کے لیے مناسب ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غصے کی حالت میں انسان اپنی اصل اوقات پہ نظر آ جاتا ہے، اور جب آپ لین دین کریں تو وہ انسان کی اخلاقیات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور جب آپ کہیں سفر پہ جائیں تو سفر میں بھی اکثر جو ہوتا ہے وہ بندہ کھل کر باہر آ جاتا ہے، جو ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں تو سفر بھی آپ کو پتہ کتنے ڈیفیکلٹ ہوتے تھے، کتنے مشکل ہوتے تھے، کتنی مشکلات سے گزر کے جانا پڑتا تھا، تو پھر پتہ چل ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے ٹائم سپینڈ کرنے ہی سے انسان کا پتہ چلتا ہے، راہ پہ جانے اور واہ پہ جانے، راہ پہ جانے اور واہ پہ جانے۔ یہی ہمارے لوگ، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ ان کے ساتھ ملیں گے نہیں، برتیں گے نہیں، رہیں گے نہیں، کیا پتہ چلے گا؟ اور کسی رستے کو کہیں کو ملیں گے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ اسی طریقے سے جو میاں بیوی کا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ زندگی آپس میں گزارتے ہیں تحمل اور صبر کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ، تو وہ ایک دوسرے کو سمجھتے جاتے ہیں، اور اگر اچھے اخلاق اور کا اظہار کریں تو ان کی بہت اچھی ریلیشن شپ ہو جاتی ہے، بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اور بہت اچھی سے زندگی گزرتی ہے۔ اور جو اگر کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ پہلے ہی شادی سے انڈرسٹینڈنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، بلکہ بہت جا تو بالکل خرابی ہو جاتی ہے، جا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو رشتہ کرتے ہیں تو وہ یہ بات سمجھ لیں کہ جب تک آپ ان کے ساتھ رہیں گے نہیں، ملیں گے نہیں، برتیں گے نہیں، تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ تو بہتر ہے سوچ سمجھ کر اپنا بچہ بچی کی شادی کی جائے۔ یہ بہت ہی جو مائیں کی ایک دعائیں ہوتی ہیں کہ کبھی میں بھی اپنے بچے کا چہرہ دیکھوں گی، میرا بچہ بھی جوان ہوگا، میرے بچہ بھی یہ خوشیوں کا ٹائم آئے گا، تو یہ بہت بڑی مبارک گھڑی ہوتی ہے۔ سارے جو فیملیز ہوتی ہیں، ماسیاں، دادیاں، خالائیں، پھوپھیاں اور چاچیاں، مامیاں، ساریاں یہاں پر جمع ہوتی ہیں، لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے، اور ضروری جو جتنے بھی ہوتے ہیں فیملی ممبرز، تو وہ سارے یہاں پر آتے ہیں۔ لڑکے والوں نے جو گرین رنگ کا تھیم رکھا ہے، اور جو لڑکی والے ہیں انہوں نے پنک رنگ کا پہنا ہے، تو کافی زیادہ میل لوگ ہیں یہاں پہ۔ میں ایک فیملی دیکھ رہی تھی تو وہ انگلش تھے، ان کے 2 بچے تھے، میاں بیوی دونوں نے پاکستانی قسم کے کپڑے، شلوار قمیض پہنی تھی، اور بچوں نے بھی سر پہ اسکارف لیے تھے، وہ اس شادی میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ تو یہ دیکھیں ہم دھوپ میں کھڑے ہیں، اور جیسے سردیوں میں پاکستان میں ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوتی ہے دھوپ، ٹھنڈی ٹھنڈی جو دھوپ ہوتی ہے وہ ہے، تو یہاں پہ ہماری دیسی بیویاں بھی یہاں پر دھوپ میں ہی کھڑی ہو گئی ہیں۔ ان کو پیچھے جو نگ سا آتا ہے، پیچھے وارم فیل ہوتا ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، کیونکہ جرسیاں بھی نہیں پہنی ہوتی، سردی بھی لگتی ہے، تو اس لیے کافی لوگ جو ہیں یہاں پہ دھوپ میں ہی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس لیے میں بھی تھوڑی سی لیزی ہو کے پیچھے ہی کھڑی ہو گئی ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ میرا بلاگ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اگر میرا چینل دیسی بی بی یو کے آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، لائک کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، دکھ تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ آپ سے دور کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی بھی نصیب اچھے کرے، اور جو میاں بیوی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سچی پیار محبت عطا فرمائے، اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کی ساری خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو اولاد ماں باپ کی فرما بدار خدمتگار ہو، اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے، صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو
اچھا تعلیم و تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، یہ اولاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت جو بڑا جو ہے گفٹ ہوتا ہے۔ اے پتر ہٹاتے نہیں لب دے تو لب دی پھرے بازار کوڑے، اے پتر ہٹاتے نہیں بک دے، اے پتر ہٹاتے نہیں بک دے، تو لب دی پھرے ہزار کوڑے، اے نقدی سودا بھی نہیں ملدا، اے نقدی سودا بھی نہیں ملدا، تو لب دی پھرے بازار کوڑے، اے پتر ہٹاتے نہیں بک دے، تو لب دی پھرے ہزار کوڑے۔ اسلام میں بھی ہمارے جب لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ برائڈل شاور لیتی ہے، نہا دھو کے صاف ستھری ہو کے، یا لڑکا صاف ستھرا ہو کے نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، اور آنے والے ٹائم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جو لڑکا ہوتا ہے وہ یہ 2 نفل جو ہے وہ مسجد میں جا کے ادا کرتا ہے، تو اس کے ساتھ سارے جو باقی ضروری بھائی ہوتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں، باپ بھائی چاچا ماما جو بھی ہوتے ہیں وہ سارے جا کے مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا بھتیجا بھانجا یہ ہم اس سفر پہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سفر یہ مبارک فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ کی دعا کے بعد اس کی برات جاتی ہے، یعنی وہ نکاح کے لیے رخصت ہوتے ہیں۔ تو جب نکاح کے لیے رخصت ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، پہلے لڑکی اور لڑکے سے وہ اجابت اور قبولیت کا پوچھا جاتا ہے کہ لڑکی کو یہ منظور ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اس لڑکے کے ساتھ، یا لڑکے کو وہ اپنے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لیتا ہے، ساری ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، ساری اس کی عزت کا، کھانے پہننے کا، نان نفقہ کا سارا خرچہ اٹھاتا ہے، اس کی احساس ہمدردی کرے گا۔ تو وہ سارا کچھ بچے لڑکے سے پوچھ کے پھر وہ جو امام ہوتا ہے ان کا نکاح دستخط کروا دیتے ہیں، سگنیچر لے لیتے ہیں ان سے کہ آپ اس چیز پہ ایگری ہوئے ہیں۔ تو وہ پھر اس کا بعد ان کو خطبہ ہوتا ہے، اسپیچ ہوتی ہے، جس میں لڑکا لڑکی کے لیے دعا بھی ہوتی ہے، گائیڈنس کے لیے بھی ہوتا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے تو وہ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اور پھر سارے لوگ جو ہے نکاح کے بعد شوارے دیتے ہیں، ڈرائی فروٹ، ڈرائی نٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں، خشک میوہ جات ہوتے ہیں، وہ تقسیم کیا جاتا ہے لڑکے کی طرف سے مبارکبادی کے لیے سب کو، وہ لڑکی والے کو بھی دے دیتے ہیں، پھر لڑکی والے آگے بانٹ دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ میوہ جات تقسیم کرنے کے بعد پھر لڑکی کی کئی لوگ تو وہیں پہ رخصتی لے لیتے ہیں، کئی لوگ پھر وہ لڑکی والوں نے کھانا رکھا ہوتا ہے کھانے کے لیے، وہ سارے چلے جاتے ہیں اور کھانا کھا کے وہاں سے کھانا کے سے فارغ ہو کے وہ لڑکی کی رخصتی مانگتے ہیں، لیتے ہیں، اور وہ اپنی بیوی کو، نیولی ویڈ بیوی کو لے کر اپنی گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر 2-3 دن کے بعد وہ لڑکی اپنے ماں باپ کو ملنے آتی ہے۔ تو یہ جو رسم و رواج جو ہوتے ہیں یہ تقریباً سارے مذہبوں میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے، خوشیوں کے ٹائم اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خیر خیرات کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ولیمہ اور کھانے تقسیم کر کے اپنے بچے بچی کے لیے اچھی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ اور
ये कि इस तरह फिर वो उनमें प्यार मोहब्बत बनता है। और ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है वो सिर्फ़ एक तरफ का नहीं होता, लड़का लड़की का नहीं होता, ये दोनों फैमिलियाँ, बहुत सारी फैमिलियाँ आपस में जुड़ती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लड़के वाले इस तरफ खड़े हैं, लड़की वाले परली तरफ खड़े हैं। तो जब इनकी दुआ हो जाएगी तो फिर ये एक दूसरे को गले मिलेंगे। इस तरफ का मामा दूसरे तरफ के मामे से, इस तरफ का दादा दूसरी तरफ के दादे को, इस तरफ का बाप लड़के का उस लड़की के बाप को मिलेगा। तो इस तरह बस सारे गले मिलते जाएंगे, एक दूसरे को हार से माला से पहनाते जाएंगे और साथ में वो गिफ्ट जो अगर होंगे एक्सचेंज कर लेंगे, एक दूसरे को तोहफे तोहफ़े देंगे लेंगे। तो इस तरह ये इनका एक दोस्ती का होता है, बन जाता है। ये इनका ये ट्रेडिशन है कि ये मिलन होता है यहीं भी कर लेते हैं। तो सभी के सामने सब देख रहे होते हैं कि क्या लिया दिया है।